सूडान वो अफ्रीकी मुल्क जिसकी ज़मीन सदियों से ताकत के खेल और इंसानी सब्र की गवाह रही है। सूडान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है, लेकिन वसाइल की जंग में आम इंसान मसाइल से दो चार है। यहाँ के ताकतवर गिरोह कुदरती वसाइल के लिए लड़ते रहे हैं ताकि और ज़्यादा ताकतवर बन सकें, और आम आदमी ताकत की जंग में हमेशा कुचला गया है। लोगों को सरेआम गोलियों से छलनी किया जा रहा है। कत्ल, रेप और इंसानियत सोज वाक़यात से सूडान की सरजमीन लरज़ रही है, लेकिन फिर भी आलमी ताकतें हमेशा की तरह खुदगर्जी और मतलब परस्ती की ऐनक लगाए अपना हिस्सा निकालने में मसरूफ़ हैं। आखिर सूडान में क्या हो रहा है? सूडान में खूनरेज़ी के पीछे कौन? सूडान के कुदरती वसाइल जो उसे खुशहाल मुल्क बना सकते हैं, क्यों सूडान के लोगों के लिए मौत का सामान बनते जा रहे हैं? सूडान की तारीख, जुग्राफिया और मौजूदा हालात का पसे मंज़र, आज की वीडियो में हम आपको यही सब कुछ दिखाने वाले हैं। Overseas now, new reporting tonight on a humanitarian crisis in Sudan. Massacres occurred in the city of Al Fasher. अक्टूबर 2025 जब अल फाशर के लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, आरएसएफ के मुसल्लह जंगजू शहर में दाखिल हुए और गलियों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए घरों में घुसे। घरों के दरवाजे ज़बरदस्ती तोड़े गए। शहरियों, ख़ास तौर पर गैर अरब कबाइल को घसीट कर निकाला गया। भागने या छुपने की कोशिश करने वालों को वहीं गोली मार दी जाती थी। कई जगहों पर पूरे ख़ानदान गायब हो गए। गाड़ियों और इमलाक पर लूट मार और कब्ज़ा हुआ। अस्पताल और हिफाजती मराकज़ तक महफूज नहीं रहे। पूरे के पूरे मोहल्ले तबाह कर दिए गए और पूरे के पूरे ख़ानदान मौत के घाट उतार दिए गए। इसे तारीख़ के अब तक के सबसे ख़तरनाक इंसानी हमलों में से एक माना जाता है। सूडान एक ऐसा मुल्क जो दहाइयों से खुद अपने ही खिलाफ जंग लड़ रहा है, जहाँ सोना, ताकत और सियासत तबाही के हथियार बन चुके हैं। सूडान खुद को एक ऐसी जंग में तबाह कर रहा है जो दो ताकतों के दरमियान जारी है। सूडानी फ़ौज एसएएफ और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ के दरमियान। आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स, ये सूडान की एक नीम फौजी या पैरामिलिट्री फोर्स है जिसे बुनियादी तौर पर मुल्क में दाखिली सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। हमेदती के नाम से मशहूर जनरल मोहम्मद हमदान दगलो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ के सरबराह हैं, और ये फोर्स अक्सर हुकूमत या फ़ौज के मुकाबले में ज़्यादा खुदमुख्तार और ताकतवर मानी जाती है। हमेदती महज एक मलेशिया रहनुमा थे जो बगावत को कुचलने का किरदार अदा करने के साथ फ़ौज की मदद करते थे। एसएएफ सूडानी आर्म्ड फोर्सेस यानी सूडान की बाकायदा फ़ौज, ये मुल्क की सरहदों की हिफाजत, कौमी सलामती और मुल्की दिफा के लिए ज़िम्मेदार मरकज़ी फ़ौज है। अब्दुल फताह अल बुरहान और जनरल मोहम्मद हमेदती दोनों ने इकट्ठे फ़ौज में काम किया है और मिलकर बगावत भी की और उमर अल बशीर के 30 साला दौरे हुकूमत का ख़ात्मा किया। अब उनकी बालादस्ती की जंग सूडान को बुरी तरह से मुतासर कर रही है। दोनों की आपस में ताल्लुकात की तारीख़ बहुत पुरानी है। दोनों ने सन 2003 में सूडान के मगरबी इलाके में शुरू होने वाली खाना जंगी में दारफोर के बागियों को कुचलने में अहम किरदार अदा किया था। जनरल बुरहान ने दारफोर में सूडानी फ़ौज की क़यादत संभाली थी। उस वक्त जनरल हमेदती बहुत से अरब मलेशिया ग्रुपों में से एक का कमांडर था, जिसे इज्तिमाई तौर पर जंजवीद कहा जाता था, जिसे सूडान की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर दारफोर के गैर अरब बागी ग्रुपों को बेदर्दी से ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया था। हालिया खाना जंगी इन्हीं दो फोर्सेस आरएसएफ और एसएएफ के दरमियान ताकत और इक़्तिदार के हुसूल की दौड़ का नतीजा है, जिसमें हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों अफराद को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे जदीद तारीख़ के सबसे बड़े इंसानी बहरानों में से एक करार दिया है। इस सब की शुरुआत 1956 से होती है, जब सूडान अभी अभी मिस्र और बरतानिया की मुश्तरका हुकूमत से आज़ाद हुआ था। तब से ये मुल्क एक ऐसे बहरान के चक्कर में फंस गया जिससे आज तक निकल नहीं सका।
اسماعیل الازہری نے 1956 میں سوڈان کی آزادی کے بعد پہلی منتخب حکومت کی قیادت کی جو تقریباً 2 سال 1956 سے 1958 تک رہی۔ اس کے بعد 17 نومبر 1958 کو فوجی بغاوت ہوئی اور فوج نے اقتدار سنبھال لیا۔ فوج آزادی کی تحریک میں اہم کردار ادا کر چکی تھی اور اسے سیاسی معاملات میں اثر انداز ہونے کا موقع مل رہا تھا۔ فوج سمجھتی تھی کہ حکومت ملک کی سلامتی اور انتظامی امور سنبھالنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ شمالی اور جنوبی سوڈان کے درمیان سیاسی اور نسلی اختلافات بڑھ رہے تھے۔ حکومت ان اختلافات کو حل کرنے میں ناکام رہی، جس سے فوج نے خود کو ملک بچانے والا ادارہ سمجھنا شروع کیا۔ 17 نومبر 1958 کو فوج نے اقتدار سنبھال لیا، جمہوری حکومت ختم کر دی گئی اور سوڈان میں فوجی دور شروع ہوا۔ 1969 میں جنرل جعفر نائمیری آئے اور 16 سال تک حکومت کی، لیکن بعد میں 1985 میں ایک گروپ نے ان کا تختہ الٹ دیا اور عبوری فوجی کونسل نے اقتدار سنبھالا۔ پھر 1988 میں ایک ایسا مرحلہ آیا جس نے سوڈان کی موجودہ صورتحال کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد جنرل عمر البشیر نے مرکزی کردار ادا کرنا شروع کیا اور ان کا حکمرانی کا دور سب سے طویل یعنی 30 سال تک جاری رہا۔ عمر البشیر نے ملٹری کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات قائم کر رکھے تھے تاکہ وہ کبھی بھی اس کی حکومت کا تختہ نہ الٹ سکیں۔ وہ اہم عہدوں پر انہی جنرلز کو بٹھاتا اور سارا پیسہ اور بزنس ان میں تقسیم کرتا۔ لیکن اس کے باوجود عمر البشیر کے دل و دماغ میں ایک خوف ضرور تھا کہ فوجی قیادت کبھی بھی ان کے اقتدار کو چھین سکتی ہے، اور اسی خوف نے بنیاد ڈالی RSF کی۔ کچھ ملیشیاز جو 2003 کے بعد دارفور جنگ میں سرگرم تھیں، 2013 میں عمر البشیر اور اس کی حکومت نے ان ملیشیاز کو سرکاری طور پر ایک فورس کی شکل دی۔ اس فورس کو نیا نام RSF ریپڈ سپورٹ فورسز دیا گیا اور اسے نیشنل انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی سروس NISS کے ماتحت کر دیا گیا۔ 2017 سے 2019 میں البشیر نے ان کو اور زیادہ اختیارات دیے تاکہ اپنی حکومت کو مضبوط رکھ سکیں۔ عمر البشیر باقاعدہ مسلح افواج کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے خطرے سے نمٹنے کے لیے جنرل حمیدتی اور RSF پر کافی انحصار کرنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ فوج کے جواب میں ایک اور مسلح طاقت کے موجود ہونے سے دونوں میں کسی کے لیے بھی ان کو معزول کرنا مشکل ہوگا، لیکن پھر ہوا سب ان کے گمان کے الٹ۔ جنوبی سوڈان کے لوگ احتجاج کر رہے تھے کیونکہ ان کے وسائل ان سے چھینے جا رہے تھے۔ آخرکار 2011 میں جنوبی سوڈان نے آزادی حاصل کی اور اپنا نیا ملک بنا لیا، لیکن ساتھ ہی وہ 70% تیل کے ذخائر بھی لے گئے۔ اس پر کسی الگ ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ باقی رہ جانے والے سوڈان کا حال کافی خراب ہو چکا تھا۔ آدھے وسائل ختم ہو گئے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور کاروبار کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا، لیکن ملٹری مسلسل امیر سے امیر ہوتی جا رہی تھی۔ 2018 تک جب صورتحال کافی حد تک کنٹرول سے باہر ہو گئی، سوڈان کے عوام نے دوبارہ احتجاج شروع کیے جو رفتہ رفتہ ایک انقلاب میں بدل گئے۔ اس وقت ملک میں 2 اہم ملٹری فورسز تھیں، SAF جو عبد الفتاح البرہان کے کنٹرول میں تھی اور RSF جو حمیدتی کے کنٹرول میں تھی۔ 2021 میں یہ دونوں فورسز مل کر فیصلہ کرتی ہیں کہ البشیر کو تخت سے ہٹایا جائے تاکہ ملک میں جاری احتجاج کو روکا جا سکے۔ یوں ہمیں سوڈان کا سب سے آخری بڑا منظر دیکھنے کو ملتا ہے جہاں البشیر کو کرسی سے ہٹا کر جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی سال کے آخر میں انہوں نے مظاہرین کے ساتھ سویلین کی قیادت میں حکومت بنانے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ ایک مشترکہ سویلین ملٹری باڈی تشکیل دی گئی جس کے سربراہ جنرل برہان تھے اور حمیدتی اس کے نائب تھے۔ ابتدائی طور پر دونوں جنرلز نے وعدہ کیا کہ سوڈان جلد ہی ایک جمہوری ریاست میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن ابھی تک دونوں فورسز نے ایک دوسرے کی طاقت اور کنٹرول کو مکمل طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ اس لیے ایک ڈیل کی پیشکش کی گئی تاکہ دونوں فورسز مل کر ملک کے لیے کام کر سکیں۔ تاہم حمیدتی اس ڈیل کے ایک اہم نقطے پر راضی نہیں تھے، RSF کی فورسز کو SAF یعنی سوڈان کی آفیشل آرمی میں شامل کرنے کا نقطہ۔ حمیدتی کے لیے یہ ناقابل قبول تھا کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال کر آرمی کے کنٹرول میں کام کریں۔ حمیدتی نے RSF کو بنانے میں سال محنت کی تھی۔ اس نے گولڈ مائنز کے بزنس سے پیسہ کمایا، ہتھیار جمع کیے اور RSF کے سولجرز تیار کیے۔
RSF نے آہستہ آہستہ سوڈان کے مختلف شہروں میں اپنی طاقت قائم کرنا شروع کر دی۔ پھر RSF اور SAF کی لڑائی شروع ہوئی۔ حمیدتی کی جنرل برہان کے خلاف جنگ سوڈانی ریاست کے کنٹرول کے لیے رسا کشی کا آغاز ہوا۔ اس دوران جہاں RSF کی طاقت کا عمل دخل تھا، وہاں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے، کیونکہ یہ فورس نہ صرف زمینوں پر قبضہ کر رہی تھی بلکہ وہاں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں پر بھی کنٹرول قائم کر رہی تھی۔ قبضہ شدہ زمینوں پر مقامی لوگوں کو RSF کے زیر کنٹرول گولڈ مائنز میں مزدوری پر لگایا جاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب تو سوڈان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اس سب میں متحدہ عرب امارات، UAE اور امریکہ یعنی US کا کیا کردار ہے؟ یہ دونوں ممالک مختلف طریقوں سے سوڈان میں سیاسی اور اقتصادی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جس نے مقامی بحران کو مزید پیچیدہ اور طویل کر دیا ہے۔ UAE سوڈان کے سونے کے بڑے خریداروں میں سے ایک ہے۔ اس گولڈ ٹریڈ کے ذریعے جنگ کے فریقین کو مالی وسائل مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ UAE سوڈان میں بندرگاہوں میں دلچسپی رکھتا ہے، خاص طور پر ریڈ سی کے علاقے میں، جو اس کی جغرافیائی حیثیت کو مضبوط کرتا ہے۔ سوڈانی حکومت کی جانب سے UAE پر الزام ہے کہ وہ RSF کو فوجی مدد فراہم کر رہا ہے، یعنی اسلحہ، مالی وسائل اور دوسری پشت پناہی۔ کچھ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ UAE نے RSF کے جنگی آپریشنز کو سہولت دینے کے لیے خفیہ چینلز بنائے ہیں۔ سوڈان نے بین الاقوامی عدالت انصاف ICJ میں UAE کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، الزام لگا کر کہ UAE RSF کو سپورٹ کر رہا ہے اور انسانیت مخالف جرائم میں ملوث ہے، مگر ICJ نے سوڈان کی درخواست کو خارج کر دیا۔ ریڈ سی دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہ ہے۔ تیل، تجارت، فوجی رسد سب یہاں سے گزرتے ہیں۔ سوڈان کی لمبی ساحلی لائن ہے، اس لیے جو ملک سوڈان میں اثر رکھتا ہے وہ پورے ریڈ سی روٹ کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اس علاقے میں چین، روس یا ایران مضبوط نہ ہو، یعنی سوڈان امریکہ کے لیے جیو اسٹریٹجک ہائی وے ہے۔ روس پہلی بار سوڈان میں نیول بیس بنانا چاہتا تھا۔ امریکہ نے اس کی سخت مخالفت کی، کیونکہ روس اگر وہاں بیس بناتا تو ریڈ سی میں امریکی بحریہ کا توازن بگڑ جاتا۔ اس لیے امریکہ سوڈان کی سیاست اور فوجی قیادت پر دباؤ رکھتا ہے کہ وہ روس کو جگہ نہ دے۔ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ چین نے سوڈان میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے۔ امریکہ کے لیے سوڈان ایک چینی اثر کو محدود کرنے کے لیے ضروری پوائنٹ ہے۔ سوڈان پر امریکہ کی پالیسی اکثر یہ دیکھ کر چلتی ہے کہ UAE کیا چاہتا ہے، سعودی عرب کیا چاہتا ہے، مصر یعنی ایجپٹ کیا چاہتا ہے۔ یہ تینوں امریکہ کے خطے میں بڑے اتحادی ہیں۔ امریکہ اس جنگ میں براہ راست فریق نہیں، مگر پابندیاں لگاتا ہے، مذاکرات کرواتا ہے، پارٹیوں پر دباؤ ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے اتحادیوں کے مفادات کو محفوظ رکھ سکے۔ امریکہ جب چاہتا ہے سوڈان کی قیادت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ امریکہ کے مطابق سیاسی راستہ اختیار کریں۔ یہ امریکہ کو سیاسی اثر و رسوخ دیتا ہے۔ سوڈان میں تیل، گیس، یورینیم، تانبا، سونا اور ریئر ارتھ منرلز موجود ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ وسائل روس یا چین کے ہاتھ مضبوط نہ کریں، بلکہ امریکہ کے اتحادیوں جیسا کہ UAE، سعودی کے کنٹرول میں رہیں۔ اور تمام وسائل میں سوڈان میں سب سے زیادہ ڈھرٹی کردار سونے کا ہے، یعنی گولڈ کا، جو سوڈان کی جنگ کو چلاتا ہے۔ ہر ایک گولی جو سوڈان کے معصوم لوگوں کے سینوں میں جاتی ہے، اس کا نام سونا چکاتا ہے۔ یہ وہی سونا ہے جسے سوڈان کے معصوم لوگ مائنس میں محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، جس سے سوڈان کے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں، وہ خوشحال ہو سکتے ہیں۔ لیکن انہی کی محنت سے حاصل کیا ہوا سونا، انہی کے ملک سے نکالا ہوا سونا انہی کے خلاف ہتھیار بن کر استعمال ہو رہا ہے۔ ساؤتھ سوڈان کے علیحدہ ہونے کے بعد سوڈان کے 70% آئل ریزروز ختم ہو چکے تھے۔ اب سوڈان کے پاس سب سے بڑی چیز بچی تھی سونا، جس کے ذریعے وہ پیسہ کما سکتا تھا۔ UAE سونے کو ریفائن کر کے خوبصورت بنا کر مارکیٹ میں بیچتا ہے۔ سالوں سے سوڈان کے 97% گولڈ ایکسپورٹس سیدھا دبئی جا رہے ہیں، ایک ایسے ملک میں جہاں گولڈ مائنز تو موجود نہیں، پھر بھی اسے سٹی آف گولڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں بڑی بڑی شیل فرمز سوڈانیز اور اماراتی بزنس مین کے نام پر چل رہی ہیں، اور یہ جنگ صرف اکنامی یا ڈیموکریسی کے لیے نہیں ہوئی تھی۔ اس جنگ کی شروعات ہی گولڈ کے نام پر یعنی سونے کے نام پر ہوئی تھی۔ آخرکار یہ سب اس لیے تھا کہ کون سونے کو کنٹرول کرے گا، کون گولڈ کو کنٹرول کرے گا، کس کے پاس زیادہ گولڈ ریزروز ہوں گے، کس کے پاس زیادہ پاور، زیادہ پیسہ اور زیادہ زمین ہوگی۔ امریکہ جو کہ خود کو چیمپئن آف پیس کہتا ہے، جس کے بارے میں ویڈیو میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اس کے کردار کو ذرا مزید کھولتے ہیں۔ امریکہ اس پوری جنگ کو، اس گولڈ فنڈڈ وار کو لائیو دیکھ رہا ہے۔
امریکہ ایسے پریٹینڈ کرتا ہے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے، لیکن اندر سے بزنس پورا چل رہا ہوتا ہے۔ اصلی بینکرز، اصلی اسمگلرز وہ ابھی بھی موجود ہیں، وہ ابھی بھی سونا اسمگل کر رہے ہیں، اور یہ سونا نہ صرف UAE بلکہ دوسری کئی کنٹریز یعنی سعودی عربیہ، ایجپٹ اور US تک پہنچ رہا ہے۔ سوڈان کی یہ جنگ ایک بزنس بن چکی ہے جو ایک گلوبل بزنس ہے، اور اس بزنس کے چکر میں، اس طاقت کے چکر میں اب تک 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، 13 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور آس پاس کے ممالک جن کا اس جنگ میں مفاد ہے وہ پیس کھیل رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے۔ حقیقت میں ہر کوئی اپنے اپنے فائدے کے لیے ان قوتوں کو فنڈ کر رہا ہے اور ان کو استعمال کر رہا ہے۔ دونوں جنرلز کو سوڈان پر مسلط رکھا جا رہا ہے، اور اگر جنگ بندی یا کوئی معاہدہ بھی ہوگا یا کوئی پیس ٹاکس ہوں گی تو اس میں بھی ان دونوں جنرلز کو ان کے حصے کا سوڈان دیا جائے گا تاکہ سب کو اپنا حصہ ملتا رہے۔ اس سب میں سوڈان کا کیا فائدہ؟ وہ لوگ جو دہائیوں سے معصوم سوڈانیوں کے خون سے اپنی زندگی کو رنگ دے رہے ہیں، اگر ان کو ڈیلز کے ذریعے طاقت، حکمرانی اور حصے داری دی بھی گئی تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ لیکن انصاف چاہیے کس کو؟ سب کو تو اپنا حصہ اور مفاد چاہیے۔ اگر اس کے لیے 2-4 ملین لوگ مرتے ہیں تو اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ دنیا میں یہی ہو رہا ہے اور شاید یہی چلتا رہے۔ طاقتور کا انصاف بھی انصاف ہے اور ظلم بھی انصاف ہے۔ طاقت کا کوئی مذہب، کوئی کلچر، کوئی قوم نہیں، اس کا صرف ایک ہی اصول ہے کہ کمزور کو کچل ڈالو اور اپنے مفاد کے لیے سب کچھ بدل ڈالو، اور یہی سوڈان میں ہو رہا ہے۔ مرنے والے اور مارنے والے اکثر ایک ہی مذہب سے منسلک ہیں، کیونکہ یہ طاقت اور مفاد کا کھیل ہے جو چلتا رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔